अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, हम प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत के हवाले से। इस वक्त बड़ा शोर शराबा है, बड़ा हिजान बरपा हुआ है, लेकिन असल बात यह है कि इस वक्त मुल्क को बचाने की ज़रूरत है, मईशत को बचाने की ज़रूरत है। सियासत हमेशा होती रहेगी, होती रही है, सियासत कभी नहीं रुकती, लेकिन इसके लिए ज़िम्मेदारी जो है वो तमाम तर सियासतदानों पर, तमाम पार्टीज़ पर इस वक्त आयद होती है कि वो इस मुश्किल वक्त को समझें कि इस वक्त हमें किस तरह से बिहेव करना है। मीडिया की भी बहुत अहम जिम्मेदारी है। मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की, उसमें उन्होंने कहा कि पिछले 2 दिनों में जो हम डॉलर की उड़ान देख रहे हैं, उसका असल जो सबब है वो इस वक्त मौशी नहीं है, बल्कि वो सियासत। इसके लिए हुकूमत क्या कोशिशें कर रही है, इस वक्त हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, ये सब बातें हम डिस्कस करेंगे प्रोग्राम में। मेरे साथ रशीद साफ़ी साहब मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। और इसके साथ हुमायूं खान साहब मौजूद हैं हमारे साथ प्रोग्राम में, वो भी सीनियर एनालिस्ट हैं। थैंक यू सो मच हुमायूं खान साहब। नाज़रीन, एक रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है, ये रिपोर्ट आप देखिएगा और इसके बाद आके फिर हम अपनी डिस्कशन जो है इस हवाले से करेंगे। वतन अजीज़ में गुज़िश्ता चंद दिनों से पाई जाने वाली माशी बेयकीनी की बुनियादी वजह सियासी बेयकीनी को करार दिया जा रहा है। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात के बाद PTI की जानिब से वफाकी हुकूमत को गिराने के बयानात ने माशी मार्केट्स में सरमायादारों के एतमाद को ठेस पहुंचाई। रुपया तेजी से अपनी कदर खोने लगा। स्टॉक मार्केट्स में भी शदीद मंदी का रुझान देखा गया, जिसकी बुनियादी वजह तहरीक इंसाफ का सख्त गिर सियासी मौक़िफ़ है, जिसके तहत वो हर हालत में वफाकी हुकूमत को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहती है। जबकि हुकूमत हर सतह पर कारोबारी हलकों का एतमाद बहाल करने के साथ साथ मकामी ढांचे में बेहतरी के लिए मुश्किल फैसलों के दौर से गुजर रही है। इसी तनाजुर में वजीर आजम बारहा कह चुके हैं कि नून लीग की मखलूत हुकूमत सियासत नहीं बल्कि रियासत बचाने आई है। माशी बेयकीनी सूरत हाल के पेश नजर वजीर आजम ने फौरी रद्द अमल के लिए हंगामी इजलास तलब किया है, जिसमें कौमी मफाद को पेश नजर रखते हुए हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी। नाज़रीन, ये रिपोर्ट आपने देखी। मिफ्ता इस्माइल साहब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर की हैं, क्लियर करने की कोशिश की है, ताकि लोगों के जहन में इस वक्त जो शकूक हैं, जो शुबहात हैं, उनको दूर किया जा सके। उन्होंने ये कहा है कि IMF के साथ जो डील हमारी बिल्कुल तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, वो सारा प्रोसेस, उसके बाद वर्ल्ड बैंक से भी पैसे आ जाएंगे। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि दोस्त ममालिक से भी हमें रवां महीने ही 8 अरब डॉलर मिलने की तवक्को है, उससे हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने वजह बताई जिसकी पे बार बार बात हो रही है कि किन वजूहात की वजह से डॉलर जो है वो उसकी हमें बहुत उड़ान नज़र आ रही है। एक तो उन्होंने ये भी बहुत क्लियर किया कि इस वक्त डॉलर पूरी दुनिया में हमें जो है वो इस तरह से ही दिखाई दे रहा है, इसी तरह से उसमें जो है वो उस पर उड़ान है। और 22 साल की बुलंद तरीन सतह पर इस वक्त डॉलर है पूरी दुनिया में। ये सिर्फ पाकिस्तान की हद तक नहीं है। और पाकिस्तान में चूँकि दरामदात में पिछले 6 महीने में उन्होंने कहा बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ था, उसकी वजह से रुपए के ऊपर प्रेशर आया। अब हम ये कोशिश कर रहे हैं, मैक्सिमम ये इस वक्त एफर्ट की जा रही है कि दरामदात को, जो इंपोर्ट्स हैं, उनको कंट्रोल कर लिया जाए। कुछ चीज़ों को बैन भी किया गया है, उन पर पाबंदी लगाई गई है ताकि इंपोर्ट्स को कंट्रोल किया जा सके। और इस वक्त उन्होंने इस हवाले से बताया कि इसमें कमी लाने से जो फ़ायदा हो सकता है वो बहुत अहम है। 18 जुलाई तक दरामदात का हजम जो उन्होंने बताया वो 2.6 अरब डॉलर था, और इसको उन्होंने कहा कि इस माह 2 अरब डॉलर इसमें कमी आएगी, और फिर सालाना भी ज़ाहिर है कि इसके ऊपर कमी आएगी। इसके अलावा गुफ्तगू का आगाज़ अपने जो एनालिस्ट हैं उनके साथ हम करेंगे। डॉक्टर आयशा गौस पाशा साहिबा ने इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है, वज़ीर ममलिकत हैं बराए ख़जाना। ज़रा हम थोड़ी सी उनसे सिचुएशन सारी समझ लेते हैं, फिर मैं अपने यहाँ पे स्टूडियोज़ में आती हूँ। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसी हैं आप? जी डॉक्टर साहब, इस वक्त सबसे ज़्यादा जिस पर बात हो रही है, सवालात उठ रहे हैं कि डॉलर जो है वो इतना क्यों ज़्यादा महंगा हो गया है, रुपए के ऊपर बोझ क्यों है, इतना प्रेशर क्यों आ रहा है, इसके वजूहात क्या हैं। मैं ये चाहती हूँ कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने तो क्लियर किया है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप इसको ज़रा हमें बता दें आम फहम अंदाज में, ताकि आम लोग जो देख रहे हैं उनको भी मालूम हो सके कि इस वक्त असल इशू क्या है। देखिए, मैं जिस हद तक आसानी से आपको बताना चाहती हूँ, मोटी मोटी बातें बताती हूँ। इस वक्त इंटरनेशनली यानी बैनुल अक़वामी सतह पे डॉलर स्ट्रांग हुआ है। बाकी करेंसीज, चाहे वो यूरो बॉन्ड हो, चाहे वो पाउंड स्टर्लिंग हो, बाकी करेंसीज भी उसके मुकाबले में डिक्लाइन किया है, कम हुई है जी। तो तकरीबन आप ये समझ लीजिए इस वक्त पूरा डॉलर जो गिरा, अगर मैं आपको मोटा मोटा हिसाब दूं, कोई 20% अभी रुपया गिरा है डॉलर के मुकाबले में। 12% कोई डॉलर स्ट्रांग हुआ है इंटरनेशनल मार्केट में।
یعنی آدھا جو یہ افیکٹ ہے، یعنی آدھا جو اس کی وجہ ہے یہ روپے کے کم ہونے کی، وہ انٹرنیشنل ہے. جی سارے ملکوں کو افیکٹ ہوا ہے، ہم بھی افیکٹڈ ہیں کیونکہ ہم ولنریبل تھے پہلے ہی، ذرا سے ہماری کمزوری تھی معیشت میں، اور ہم ذرا سے اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں باقی اکنامکلی اسپیکنگ باقی کچھ اور ممالک کے مقابلے میں، تو ہم پہ اثر تھوڑا زیادہ ہوا ہے. آدھا تو بالکل کلیئرلی انٹرنیشنل ہے، اس میں کوئی اور دخل عمل نہیں ہے. آدھا کی افیکٹ جو ہے یہ ڈپریسیشن میں، روپے کی جو قدر گری ہے، اس میں وہ لوکل ریزن ہے. لوکل ریزن میں سب سے بڑی ریزن یہ ہے اس وقت کہ ہماری یہ اس وقت اسی وجہ سے مارکیٹ یہ بات سمجھ نہیں اس کو اسٹیبلٹی چاہیے. جی ہماری اس وقت جو اکنامک حالات ہیں وہ ایسے قطعی طور پہ نہیں ہے کہ ڈپریسیشن اتنا ہو. جو ہم نے امپورٹس ہیں اس وقت جو بین الاقوامی وہ ہماری جس لیول پہ ہیں، وہ ہم اس مہینے اس کو اپنی ریمیٹنسز سے اور اپنی ایکسپورٹ کی ارننگ سے جو ہم کما رہے ہیں ایکسپورٹ کر کے، اس سے ہم فائنانس کر سکتے ہیں. تو کوئی وجہ ایسی نہیں نظر آ رہی کہ جس کی وجہ سے ڈالر کے نتیجے میں روپیہ زیادہ گرے. ہاں پولیٹیکل جو حالات ڈیولپمنٹس ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے ضرور مارکیٹ میں تھوڑی سی انسرٹنٹی آئی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جی 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 آپ اپنی بات مکمل کر لیجئے گا، لیکن ساتھ میں یہ چاہتی ہوں کہ اس وقت کرنٹ سچویشن جو ہے اس پر بھی نظر دوڑا لیں. آپ ہمیں بتا دیں، مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا ہے کہ جلدی حالات انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے، اگست تک کی انہوں نے بات کی ہے، اور ابھی انہوں نے کہا ہے، انہوں نے بلکہ یہ کلیم کیا ہے کہ ہماری فنڈنگ کی جو ضروریات ہیں وہ پوری ہو چکی ہیں. ہمارے دوست ممالک سے 8 ارب ڈالر ہمیں مل جائیں گے، پھر آئی ایم ایف کے ساتھ جب سارا فائنل ہو جائے گا پروسیس، تو بالکل تقریباً فائنلائز ہو چکا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ورلڈ بینک سے بھی پیسے ہمیں مل جائیں گے. تو پھر اس کا امپیکٹ کیا آئے گا، اور خاص طور پر ایک عام آدمی کی زندگی پر اس کے کس طرح سے بہتر اثرات ہم دیکھیں گے؟ دیکھیے واضح طور پہ تو یہ ہے، بالکل جو فائنانس منسٹر نے کہا ہے ٹھیک کہا ہے، جو ہماری ضروریات ہیں ڈالر کی وہ پوری ہو رہی ہیں الحمدللہ. جی اب انشاءاللہ آئی ایم ایف کا بھی تقریباً ساری باتیں طے ہو گئی، صرف ان کی بورڈ میٹنگ ہونا رہ گئی ہے کیونکہ ان کی چھٹی ہو جاتی ہے سمر میں، اس لیے شاید تھوڑا سا ڈیلے ہو رہا ہے. جی یہ ڈیلے ختم ہوگا تو بورڈ میٹنگ میں اپروول ہوگی، وہ آئی ایم ایف سے فنڈنگ آ جائے گی، ورلڈ بینک سے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے بھی فنڈنگ آ جائے گی. مجھے لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ الحمدللہ اگلے مہینے سے جو پریشر ہے وہ آلریڈی ہمیں کم ہوتا نظر آ جائے گا. امپورٹس بھی اتنی نہیں ہوں گی، ایکسپورٹس پہ جو بھی جو امپروومنٹ ہے انشاءاللہ وہ سسٹین رہے گی، اور ہماری جو ڈالر کی ریکوائرمنٹ ہے یا جو ضرورتیں ہیں ہماری وہ ہم فلفل کر سکیں گے، یعنی روپے پہ اتنا اب بوجھ نہیں پڑے گا. تو ہم یوں سمجھیں کہ اس کا فائدہ عام آدمی کو کیسے ہوگا. جو ہم بین الاقوامی چیزیں خریدتے ہیں، امپورٹ کرتے ہیں، جیسے ہمارے پیٹرول کا پرائس ہے اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ میں پھر سے پیٹرول کا پرائس بڑھ گیا ہے، پیٹرول امپورٹ کرتے ہیں ہم، پام تو اس کا افیکٹ ہونا ہے. جب آپ ڈالر میں آپ کا پرائس آپ کا ڈالر اونچا جا رہا ہوتا ہے، روپیہ گر رہا ہوتا ہے، تو اس کی قیمت اندرون ملک ذرا زیادہ بڑھ جاتی ہے، وہ پھر تھوڑا کنٹرول ہوگا. پام آئل کی الحمدللہ جو ہماری بڑی کھانے پینے کی اشیاء میں زیادہ بڑی امپورٹ ہے، اس کا بھی پرائس انٹرنیشنلی گرا ہے. اس میں بھی اگر یہ ڈپریسیشن کا بھی افیکٹ تھوڑا سا کم ہو گیا، یعنی ڈالر اسٹیبل کے مقابلے میں روپیہ اسٹیبل ہو گیا، تو وہ بھی افیکٹ کم ہو جائے گا. میں یہ سمجھتی ہوں کہ افراط زر کو تھوڑا بہت اس میں آپ کمی دیکھیں گے ان ڈیولپمنٹس کی وجہ سے، جس کا اثر ایک عام آدمی پہ ہوگا. جی اچھا ملک میں اسٹیبلٹی ہوگی، ایکسٹرنل ریسورسز آئیں گے، ہماری انشاءاللہ اکانومی آگے بڑھے گی، اس سے امپلائمنٹ کے مواقع بھی بڑھیں گے، امپلائمنٹ بڑھے گی انشاءاللہ، آپ دیکھیں گے اکنامک ایکٹیویٹی بڑھے گی. جی ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، ہمارے فائنانس منسٹر نے کہا کہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اپوزیشن کی جانب سے، عمران خان صاحب جو ہیں وہ بار بار دہرا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ملک دیوالیہ ہو جائے گا اگر یہی سچویشن رہی خدا نخواستہ. مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا کہ اگر عمران خان صاحب بیٹھے رہتے تو ملک دیوالیہ ہو سکتا تھا، کیونکہ معاشی بحران کا سامنا ہمیں اس وجہ سے اس حد تک کرنا پڑا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ کیا گیا تھا آپ نے اس کو توڑ دیا، آپ نے اس کی پابندی نہیں کی، بڑی مشکل سے ہم نے یہ پروگرام دوبارہ بحال کیا ہے. اس پروپیگنڈا کو کیسے آپ دیکھتی ہیں؟
دیکھیے میرا صرف گزارش یہ ہے، ایز این اکانومسٹ بات کر رہی ہوں، اب ایز ایک منسٹر بات نہیں کر رہی ہوں. جی ملک ہمارا اس ساری چیز کا متحمل ہو ہی نہیں سکتا. بالکل. یہ جو آپ پولیٹیکل نمبر بنانے کے لیے لوگوں کو مس گائڈ کرتے ہیں، آپ اپنی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے سچ جھوٹ لوگوں سے منواتے ہیں اپنی باتیں کر کر آ کے، اس کا ہم اس وقت ہماری اکانومی افورڈ نہیں کر سکتی. یہ سب بالکل وہ صحیح. پہلے پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، ان کو اب 22 کروڑ لوگوں کا فکر ہوتی تو اس طرح کی اسٹیٹمنٹس ان کو دینا قطعی طور پہ نامناسب ہے. یہ میرا اپنا خیال ہے. ایز این اکانومسٹ انسرٹنٹی آپ کیوں بڑھا رہے ہیں اس سسٹم میں؟ ملک دیوالیہ کہہ کے جب الحمدللہ دیوالیہ سے نکل گئے ہیں، آپ چھوڑ کے گئے اس کو دیوالیہ کی حالت میں. اللہ اللہ کر کے مشکل فیصلے ضرور لیے اس حکومت نے، باوجود اس کے کہ اس کی ان کو پولیٹیکل کاسٹ برداشت کرنی پڑی ہے. اب اس کی حکومت کو انہوں نے پھر بھی لیا. کیوں؟ کیونکہ ہمیں 22 کروڑ لوگوں کی زندگیوں کا اولین ترجیح دینی تھی کہ ان کی زندگیوں پہ افیکٹ کیسا ہوگا. تو اب وہ تھریٹ تو ابھی نہیں ہے. الحمدللہ IMF کا پروگرام آ رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو باقی ڈالر کی نیتیں ہم پوری کر رہے ہیں، ہمیں ساری طرف سے الحمدللہ اس سپورٹ کا امید بھی ہے اور وہ آنا شروع بھی ہو گئی ہے، اور آپ ان قریب دیکھیں گے کہ بہتری ہونا شروع ہو جائے گی. میں صرف گزارش عمران خان سمیت باقی سارے لوگوں سے یہ کروں گی کہ براہ مہربانی 22 کروڑ لوگوں کا سوچیں، اپنے حکمران بننے کا نہ سوچیں. بالکل. اس وقت پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہ کریں. لوگوں کی زندگیوں کا سوال ہے، ان کے روزگار کا، ان کی فیملیز کے بیسک کوالٹی کا آف لائف کا سوال ہے. چھوڑ دیں اکانومی کو، چھوڑ دیں پالیٹکس کے باہر. صحیح صحیح. اور اپنے اور پاکستانیوں پہ ایک احسان کریں. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. جی 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 ڈاکٹر صاحبہ بات مکمل کر لیجیے گا. جی بس یہی کہنا چاہ رہی ہوں، اس وقت ہمیں کوئی ڈیفالٹ کا الحمدللہ کوئی خطرہ نہیں ہے. سب چیزیں طے ہیں، سیٹ ہے. IMF بھی آن بورڈ ہے. آپ دیکھیے گا اس وقت انشاءاللہ یہی گورنمنٹ آگے چلتی رہی، ہمیں پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہیں ملی، اس سے ضرور کمپلیکیشن بڑھ جاتی ہیں ملک پہ. ہم اس بحران سے اب یہ کوئی سال مہینے کی بات نہیں، ہفتوں اور کچھ عرصے کی بات ہے. آپ کو بہتری دیکھنا شروع کریں گے جی جی. بہت شکریہ. ڈاکٹر عائشہ قوس پاشا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی، وزیر خزانہ. اس وقت جو معاشی صورتحال ہے ملک کی اور جو ہیجان برپا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لوگوں کو مس گائیڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بہت ساری چیزیں انہوں نے واضح کی ہیں، کلیئر کی ہیں ہمارے لیے. اس پر ہم مزید بھی بات کریں گے، اس کا پولیٹیکل امپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں اور میڈیا کا کردار خاص طور پر کیا ہونا چاہیے اس سارے سینیریو میں. ایک بریک مجھے لینا ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اس پہ بات کریں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम इस वक्त मुल्क की इकॉनमी के हवाले से बात कर रहे थे। डॉक्टर आयशा गौस पाशा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। उन्होंने भी कुछ चीज़ें हमें समझाई हैं। मज़ीद इसी पर हम बात कर लेते हैं। हुमायूं खान साहब, डॉक्टर साहिबा ने भी बताया और मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी अपनी कॉन्फ्रेंस में काफ़ी हौसला अफजा आगे का जो सिनेरियो है वो उन्होंने दिखाया है कि आगे इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। IMF की डील के साथ फिर जब हमें वर्ल्ड बैंक से भी पैसे मिल जाएंगे, फिर जो दोस्त ममालिक हैं वहाँ से भी $8 अरब आ जाएंगे, तो कोई इतनी ज़्यादा जो शोर शराबा हो रहा है उसको मतलब क्लियर करने की ज़रूरत है, लोगों में बेचैनी ख़त्म करने की ज़रूरत है कि हालात उस तरह से नहीं है जैसे दिखाए जा रहे हैं। देखें, एक तो ये समझने की ज़रूरत है कि ये हालात जो हैं वो 1 महीने या 2 महीने की जो है वो नतीजा नहीं है। इसमें एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड होता है, एक हिस्ट्री होती है जिसकी वजह से आप इस नहज पे आते हैं। इससे जो पिछली गवर्नमेंट थी उन्होंने जो डोमेस्टिक बोरोइंग की और जो इंटरनेशनल बोरोइंग की वो पाकिस्तान की हिस्ट्री के जो 3-3.5 साल थे उसमें सबसे ज़्यादा थी कंपेयर टू पिछले जो 30 या 35 साल पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स रहीं। उसके बाद इस साल आके आपने बहुत सारे अपने कर्जे विद इंटरेस्ट वापस करने थे और ये जून में उन्होंने कहा ये पेमेंट्स कर रहे हैं हम, इसलिए ज़्यादा प्रेशर उसकी वजह से आपकी जो आपका बहुत ज़्यादा फॉरेन रिजर्व थे वो डॉलर में आपने पेमेंट्स करनी थी विद इंटरेस्ट। एक ये बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा ग्लोबल इन्फ्लेशन है पूरी दुनिया में। यूक्रेन और रशिया की वॉर की वजह से एक बहुत बड़ा क्राइसिस आया। फिर एक हीट वेव आई है जो इस वक्त यूरोप में, इससे पहले पाकिस्तान में बहुत आई। हमारी जो एग्रीकल्चर आउटपुट थी वो बहुत हद तक फ्रूट्स और एग्रीकल्चर वो उससे डिस्टर्ब हुई। इन तमाम फैक्टर्स के साथ फिर अफ़गानिस्तान के हालात जो हमारे ख्याल से अच्छे होने चाहिए थे 15 अगस्त के बाद पिछले साल, वो पूरा साल देखने में आया कि हालात ज़्यादा ख़राब होते रहे। और फिर इस तरह दुनिया में और बहुत सारे वाक़यात हो रहे हैं जिसका असर पड़ता है। अब ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगी हुई हैं, इसके अलावा जो ऑयल या गैस इंपोर्टिंग कंट्री है, तो इन सारी चीज़ों ने मिल के एक ऐसी इनडिसाइसिव सी सिचुएशन पैदा की, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बहुत सारे और ममालिक के लिए जो डेवलप कंट्रीज़ थे। तो उसमें आके ये गवर्नमेंट जब आई, इनकी IMF के साथ जो डील होनी थी जो बहुत हद तक तय हो चुकी है, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट साइन हो चुका है, अब बोर्ड ने उस पर आखिरी वोटिंग करनी और फैसला करना है जो कि एक्सपेक्टेड है एज पर फॉरेन फाइनेंस मिनिस्टर इस महीने हो जाएगा। और उसके साथ अभी जिस तरह हम ब्रेक में गुफ्तगू कर रहे थे, कुछ हमारे दोस्त ममालिक ने ऑलरेडी वादा किया हुआ था, वो सब्जेक्ट टू IMF की डील के साथ था। एशियन डेवलपमेंट बैंक भी उसका हिस्सा है। अब इसमें हमें सऊदी अरेबिया, UAE, कतर, चाइना, टर्की और बहुत सारे हमारे दोस्त ममालिक हैं, उनसे उम्मीद है कि वो जो हमसे वादे हुए थे अब उस पर मटेरियलाइज होना शुरू हो। गैस की ऑयल की डेफर्ड पेमेंट होगी, स्टेट बैंक के अंदर होगा। और अच्छा, उसके बाद IMF की डील के मुताबिक आपने हवेली, बहादुर शाह और जो है बालों की जो LNG वो हैं वो आपने बेचने, वहाँ से आपको प्राइवेटाइजेशन हमने करनी है। इन सारी चीज़ों का आपको 1 महीने से 20 दिन के अंदर जो है आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल होगा। आपका ट्रेड डेफिसिट जो है पिछले साल का देखें तो $48 बिलियन था जो पिछली गवर्नमेंट ने, और इस फिस्कल ईयर होता है, और करंट अकाउंट डेफिसिट $17 बिलियन जो बहुत ज़्यादा है।
اس گورنمنٹ نے آ کے پہلی دفعہ جو ہے ریڈیوس ڈیفیسٹ بجٹ دیا جو ابھی اپروو ہوا ہے. اس کے علاوہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو انکریز ہوئی ہے. پھر ہماری ریمیٹنس جو باہر سے آنی تھی اور بہت سے لوگوں کا خیال تھا شاید جب گورنمنٹ چینج ہونی ہوگی اس میں وہ بڑھی ہیں. تو ان ساری چیزوں نے بنایا. اچھا اب یہ جو آپ نے میڈیا کا رول کیا, انویسٹرز کانفیڈنس کا کیا, یہ جو حالات اچانک بتائے جاتے ہیں اور ہر چیز کو ڈالر کے ساتھ ایسوسیٹ کر کے سمجھا جاتا ہے کہ بس لوٹ کے ماریں گے. آدمی تو پریشان ہو جاتا ہے نا کہ پتہ نہیں ملک میں کیا ہونے والا اور ہے, اس کا ڈالر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے بائی دا وے عام آدمی کا, بہت حد تک اگر آپ دیکھا جائے اس کا اکانومی پہ بہت اثر پڑتا ہے. لیکن جو ہے اس چیز کو لے کے یہ جو ایک انسرٹینٹی کریٹ کی جا رہی ہے وہ اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں تمام پارٹیز کا, کل ہم نے جس طرح ذکر کیا, ہمیں چارٹر آف اکانومی اس وقت طے کرنا ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز نے مل کے. جب تک ہم یہ نہیں کریں گے یہ انسرٹینٹی بڑھتی رہے گی. لیکن اب ہمیں امید ہے یہ ساری جو آج مفتاح اسماعیل صاحب کی اسپیچ تھی, ابھی منسٹر آف اسٹیٹ نے کہا آپ کو اگست کے اینڈ تک یا سپٹمبر شروع میں جو ہے نا حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. اس کے ساتھ اب ہمیں پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی چاہیے. پنجاب کے الیکشنز کا جو ہے وہ ہو چکا, ٹھیک ہے جس پارٹی نے وہ کیا, لیکن یہ جو انسرٹینٹی ہے نا یہ انویسٹرز کانفیڈنس کو وہ کرتی ہے جس کی وجہ سے اسٹاک ایکسچینج میں بھی آتی ہے. میرا خیال ان چیزوں سے اب ہمیں آگے جانا چاہیے. آپ پالیٹکس کریں, ڈیموکریسی جمہوریت کا حسن ہے, لیکن اکانومی کے اوپر آپ کو متفق ہو کے فیصلے کرنے تمام پولیٹیکل. یہ ایک پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نہیں ہے یا یہ پی ڈی ایم کی نہیں ہے, پورے پاکستان کا جو ہے گورنمنٹ ہے جو ریپرزینٹ کرتی ہے تمام لوگوں کو. تو میرا خیال ہے اس کی طرف اب ہمیں جانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے صافی صاحب, اس وقت جو حالات ہیں تمام سیاسی جماعتوں کی یہ ذمہ داری ہے بشمول پاکستان تحریک انصاف. پنجاب میں انہوں نے ضمنی انتخاب میں بڑی اچھا انہوں نے پرفارم کیا ہے, سیٹیں لے لی ہیں, لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ ملک کو بچانا ہے, اپنے اسٹیٹ کو بچانا ہے, اپنی سیاست کو نہیں بچانا. کیا یہ احساس ذمہ داری ہمیں نظر آئے گا آنے والے دنوں میں؟ اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وزیر اعظم صاحب, وہ تو پہلے بھی گرینڈ ڈائیلاگ کی بات کر چکے ہیں اور بار بار کر رہے ہیں کہ ہمیں بیٹھ کے بات کرنی چاہیے, معیشت کے حوالے سے فیصلے کرنے چاہیے, لیکن یہ سینسیبلٹی ہمیں ابھی تک نظر نہیں آ رہی. دیکھیں اپوزیشن کی طرف سے باقی جو توقع تھی کہ ان کی جو ان کا دعویٰ بھی ماضی میں رہا ہے کہ ان کے پاس بہت بڑی معاشی ٹیم ہے, اور عمران خان صاحب اور ان کی جو باقی ساتھی ہے ان کی بھی بڑے بڑے دعوے تھے کہ وہ معیشت کو سمجھتے ہیں اور کس طرح سنبھالا دیں گے. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ 3 سال میں پاکستان کے ساتھ جو کچھ ہوا تو وہ عمران خان صاحب نے اس کی بھی وضاحت کر دی کہ یہ کوئی آل آف سڈن نہیں ہوا کہ جو ڈالر کی جو قیمت بڑھی ہے اور روپے کی جو بے قدری ہوئی ہے یہ راتوں رات کوئی اس طرح نہیں ہوا ہے. ایک تو جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی پہلے ہمیں بتایا کہ ایک تو بین الاقوامی ایک کساد بازاری ہے, افراط زر کا ایک سلسلہ شروع ہے, اور دنیا بھر کی کرنسیاں جو ہے وہ ڈالر کے سامنے اس وقت بے بس ہے. تو ڈالر کی تو ایک بڑی وجہ وہ ہے, 12-13% جو گلوبلی ایک قیمت بڑی ہے ڈالر کی, اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی عدم استحکام اور معاشی بدحالی جو ہے یہ مترادف چیزیں ہیں. جس ملک میں جس خطے میں سیاسی عدم استحکام ہوگا وہاں پہ ریسیشن ہوگی, کساد بازاری ہوگی, وہاں پہ کاروبار ٹپ ہوگا, لوگوں کی زندگیاں جو ہے وہ مشکل ہوں گی. پاکستان میں بدقسمتی سے ایسا ہو رہا ہے, پاکستان کی ایک بڑی پولیٹیکل قوت جو ہے وہ حاضر آئی کی سیاست ان کی پسندیدہ سیاست ہے. حالانکہ ان سخت حالات کے باوجود جب پنجاب میں بری طرح شکست ہوئی ہے حکمران پاکستان مسلم لیگ نون کو, جو مرکز میں ان کی حکومت ہے اور صوبے میں بھی اس وقت ان کی حکومت ہے, ان کا وزیر خزانہ میڈیا پہ آ کے کنفیسٹ کرتا ہے کہ ہم نے اپنی سیاست جو ہے اس کو جو ہے شدید نقصان پہنچایا ہے اور ریاست کو بچانے کی کوشش کی, معیشت کی بچانے کی کوشش کی. اور جب ان سے مفتاح اسماعیل صاحب سے یہ سوال کیا گیا کہ یہ آپ جو کہہ رہے ہیں اس کا تو مستقبل میں بھی پھر آپ کی سیاست کیونکہ ملکی معیشت تو اس وقت بھی دباؤ کا شکار ہے, تو انہوں نے کہا کہ اگر مستقبل میں بھی اگر ہمیں سیاسی اس طرح کے نقصانات ہوں گے تو ہم اٹھائیں گے معیشت اور ریاست کو بچانے کی طرف ہماری توجہ. تو یہ اپروچ جو مفتاح اسماعیل صاحب کی ہے یا شہباز شریف صاحب کی ہے, یہ تمام سیاسی جماعتوں کی ہونی چاہیے, جو بدقسمتی سے نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ تو اور بھی کئی عوامل ہے. ہمیں ایک سٹیج پہ یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا, ہم آئی ایم ایف کے ساتھ 20 سے 22 مرتبہ گئے ہیں جب سے پاکستان بنا ہے, ہمیں آئی ایم ایف کی اکانومی سے نکلنا ہوگا, ہمیں متبادل معاشی اور اقتصادی رستے اختیار کرنے ہوں گے. ہمیں دیکھیں پاکستان ایک زرعی ملک ہے, ہماری جو ہے 75 سالوں میں پوری جو ہماری ایکسپورٹ ہے وہ چاول اور کپاس سے اور کاٹن سے آگے ہم نہیں بڑھ سکے.
چین نے ترقی اس وقت کی جب انہوں نے اپنی زرعی، ہماری طرح ان کی بھی زراعت ایک مضبوط شعبہ ہے، تھا بھی اور ہے بھی، لیکن انہوں نے ترقی کے تمام نازل اور ریکارڈ اس وقت توڑے جب وہ زرعی ریفارمز کے ساتھ ساتھ وہ صنعتی ترقی کی طرف گئے. جب انہوں نے وہاں پہ انڈسٹری کو فروغ دیا تو آج چین جو ہے امریکہ کے مقابلے میں ایک بڑی معاشی قوت ہے. تو ہمیں ایک جو آؤٹ آف دا باکس سوچنا ہوگا. ہماری جو ایکسپورٹ امپورٹ کی جو تفاوت ہے، جو اس میں بہت بڑا فرق ہے، اس کو کم کرنا ہوگا، اور ہمیں ایکسپورٹ اکانومی کی بجائے امپورٹ اکانومی اگر ہم اپنائیں گے تو یہ جو ہماری معیشت کی ڈولتی ہوئی نیا ہے یہ پار لگ جائے گی. ڈاکٹر صاحبہ نے بھی ہمیں امید دلائی، مفتاح اسماعیل صاحب بھی پوری امید ہے، ہمایوں خان صاحب بھی یہی بتا رہے ہیں ہمیں کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اگر آئی ایم ایف کے ساتھ واقعی ہماری ڈیل جو ہو چکی ہے، وہ آئی ایم ایف نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے. دوست ممالک بھی عالمی ضابطوں کے پابند ہے. جب تک ہمیں آئی ایم ایف کے پیسے نہیں ملیں گے، ہمارے اکاؤنٹ میں وہ کریڈٹ نہیں ہوں گے، تو سعودی عرب اور یو اے ای اور قطر اور باقی جتنے بھی ممالک پاکستان کی مدد کے لیے اس وقت تیار ہے، وہ آگے نہیں بڑھیں گے. تو ہمیں امید رکھنی چاہیے، اور جس طرح شاعر نے کہا کہ وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی. ہماری صاحب پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور اکنامک انسٹیبلٹی ساتھ ساتھ چلتی ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ اگر پولیٹیکلی آپ عدم استحکام کا شکار ہیں تو آپ کی معیشت اس کا شکار نہ ہو، وہ اسے ڈسٹرب نہ ہو. ہمارے ہاں بھی اس وقت صورتحال یہی لگ رہی ہے، اور بار بار جو الیکشنز کروانے کے لیے دباؤ بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، پریشر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیا اس وقت ہماری معاشی حالت اس چیز کی متحمل ہے؟ الیکشن بھی کروانے کے لیے آپ کو بہت سرمایہ کی ضرورت ہے، بہت فنڈز چاہیے ہوتے ہیں. اس وقت یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ تو ایک پولیٹیکل ڈائیکاٹمی ہے کہ جمہوری پروسیس کے اندر ایک تو یہ جمہوریت کا حق بھی ہے کہ آپ لیگل ویز اینڈ مینز کے تھرو جو ہے اگر آپ چینج چاہتے ہیں، اور لوگوں کی رائے اس کے اوپر ہے کہ وہ چینج اور ووٹنگ اور نمبر وہ تو ہو. لیکن پاکستان چونکہ پچھلے 75 سالوں میں بہت سارے ایکسپیریمنٹ کر چکے ہیں ان ٹرمز آف پولیٹیکل پروسیسز، اور پھر ہم خطے کے ایک ایسے اس ملک میں ہیں، یا ایسا ملک ہیں جس کے ان اینڈ اراؤنڈ بہت سارے انٹرنیشنل مسائل ہیں. آپ کا جو سب سے بڑا نیکسٹ ڈور نیبر ہے وہ آپ کی جان کے در پہ ہوتا ہے ہر وقت. لائن آف کنٹرول کے اوپر جو ہے مسلسل سکرمشز ہوتی ہیں، وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا، آپ کے خلاف جو ہے ہر وقت کسی نہ کسی کانسپریسی میں ہوتا ہے. آپ کی دوسری سائڈ پہ جو ہے ایک ایسا ملک ہے جو پچھلے 50 سالوں سے جنگ و جدل کے اندر تھا، جس میں نہ صرف پاکستان بلکہ خطے کے کچھ 40-50 ممالک، آئی ایس اور نیٹو کے ممالک وہ بھی اس میں تھے. پھر اس کے ساتھ آپ کا ایک اور نیبر ہے ایران، جس کے پچھلے 15-20 سال سے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ حالات ٹھیک نہیں ہیں. وہاں پہ ایک بہت بڑے ذخائر ہیں لیکن آئل اینڈ گیس کے، اس کی امپورٹ آپ نہیں کر سکتے. آپ وہاں پہ آئل اینڈ گیس پائپ لائن لانے کا سوچتے ہیں تو آپ پہ سینکشنز لگ جاتی ہیں. ان سارے حالات کے اندر آپ کی انٹرنل سٹیبلٹی بہت بڑا میٹر کرتی ہے. اب جو ہمارا پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو ایک میچورٹی جو ہے دکھانے کی ضرورت ہے، جو کہ ابھی تک ہم نے نہیں دیکھی. پرٹیکولرلی اس وقت اپوزیشن اس رول میں ہے جس میں وہ صرف اپنی اقتدار کی جو ہے، جو کہ ان کا حق ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غلط ہے، لیکن انہوں نے ملک کے لانگ ٹرم مفاد کو نہیں دیکھا. انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنا جو ہمارا اس وقت ذاتی حق ہے اور مفاد ہے اس کو پرسیو کرنا ہے. اس کی کاسٹ بہت بڑی ہے جب وہ سوچ رہے ہیں، بہت بڑی، اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس کو اوپر جو ہے نا، یہ کچھ عرصہ پہلے انہوں نے خود ہی اپنے کسی ایک سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ کسی ایک کلپ کا اظہار کیا، اور جس میں انہوں نے کہا کہ کچھ ممالک ایسے ہوتے ہیں جس میں بہت عرصے تک حکومتیں کام کرتی ہیں، فارن ڈائریکٹ جو آپ کے ریزروز ہیں ان کو بناتی ہے تاکہ وہ آپ کی فیوچر کے لیے ہو. پی ٹی آئی نے جو اس وقت موجودہ جو ہم دیکھ رہے ہیں حالات، اس میں ان کا بہت بڑا عمل دخل ہے اس چیز کے اوپر کہ وہ جو پچھلے 15-20 سالوں کی جو محنت تھی، جس میں آپ اس میں سیپک کا بھی جو شامل کر لیں، اس میں باقی ممالک، دوست ممالک جس میں ایران بھی ہمارا دوست ہے، سعودی عربیہ بھی ہے، ان کے ساتھ تعلقات میں کشیدگی آئی، اور پھر ایسے کچھ فیصلے کیے گئے. سب سے بڑا جو نقصان مجھے میری نظر میں نظر آ رہا ہے کہ ہم نے اتنے قرضے لیے، ان قرضوں کو ہم نے نان ڈیولپمنٹ چیزوں کے اوپر لگائے. اب یہ فیصلہ اس وقت کی حکومت کا تھا کہ وہ کہاں کرنا ہے اور اس سے آپ کو آئندہ اس سے فائدہ کہاں پہ ہونا ہے. یہ اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے جو ہے بجٹ کا ایک میجر چنک جو ہے وہ ہر سال اب قرضوں کو واپس کرنے میں لگانا ہے، اور پھر آپ کے پاس پیسے اتنے کم بچ جاتے ہیں جو کہ عوام کی فلاح و بہبود پہ لگانے ہیں. اور پھر جس طرح صافی صاحب نے بتایا
کہ انٹرنیشنل حالات جو ہیں پوری دنیا کے خراب ہیں. ان بالکل خراب ایسے، حالات میں ہاں. آپ نے بڑا یو ہیو ٹو ٹریڈ ویری کیئرفلی کہ آپ نے کیا کرنا ہے. ایک غلط سٹیپ جو ہے آپ کو پھر 4-5 سال پیچھے لے جائے گا. تو اس میں میرا خیال ہے فیصلہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ مل کے پولیٹیکل پروسیس جاری رہے، لیکن جو انٹرنیشنل انویسٹرز ہیں، انٹرنیشنل ڈونرز ایجنسیز ہیں اور آپ کے دوست ہیں، ان کو آپ کانفیڈنس دیں کہ جی جو مرضی ہو ہم اکانومی یا اچھے فیصلوں کو بدلیں گے نہیں، جو بھی حکومت آئے وہ اس کے اوپر چلتی رہے گی. تو یہ کوئی مل کے جس کو پھر بار بار میں کہہ رہا ہوں چارٹر آف اکانومی جو شہباز شریف صاحب نے کہا تھا اس کے اوپر عمل کرنا ہے. اس کا بہترین حل یہی ہے. اور ملنے کے ساتھ ساتھ اگر کہیں آپ کو کمپرومائز بھی کرنا پڑتا ہے تو وہ اس وقت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، عوام کے لیے، اپنے ملک کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے. بہرحال اس حوالے سے ہم گفتگو کرتے رہیں گے، آپ کو بتاتے رہیں گے جس طرح سے ڈیولپمنٹس ہوتی رہیں گی. ابھی ایک اور خبر میرے پاس موجود ہے، اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں. ناظرین، ایک آستانہ پیس پروسیس کے حوالے سے جو ہے 7واں سربراہی اجلاس ہوا ہے تہران میں، اس پر ہم بات کریں گے. اس کی کیا سگنیفیکنس ہے، شام کے حالات کے تناظر میں خاص طور پر بہت اہم ہے کہ وہاں پہ حالات کیسے بہتر کیے جا سکتے ہیں. یہ 3 ممالک جو اس میں شامل ہیں، ایران ہے، روس ہے، اور اس پر جس طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، ترکی اس کے اندر شامل ہے. اس ایک رپورٹ ہمارے پاس موجود ہے، پہلے آپ وہ رپورٹ دیکھ لیجئے، کچھ انڈرسٹینڈنگ اس پہ زیادہ بہتر ہو جائے گی، پھر ہم اس پر بات کرتے ہیں. ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے منگل کو روسی اور ترک ہم منصبوں کی ایک سہ فریقی سربراہ کانفرنس کا انعقاد کیا ہے، جس کے خطے میں جاری تنازعات پر گہرے اثرات مرتب ہوں گے. اس کانفرنس میں شام کی جنگ اور امن تجاویز پر بحث کی گئی ہے. یہ اجلاس عرب ممالک میں 11 سال سے زیادہ عرصے سے جاری لڑائی ختم کرانے کے لیے دوستانہ امن عمل کا حصہ ہے. یہ سربراہ اجلاس ایران کے انتہائی قدامت پسند صدر ابراہیم رئیسی کی جانب سے گزشتہ سال عہدہ سنبھالنے کے بعد پہلی بار ان کی میزبانی میں ہوا ہے، جبکہ یوکرین پر حملے کا حکم دینے کے بعد روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کا دوسرا غیر ملکی دورہ ہے. یہ اجلاس امریکی صدر جو بائیڈن کے اقتدار سنبھالنے کے بعد پہلی بار مشرق وسطیٰ کے دورے کے چند روز بعد سامنے آیا ہے. اجلاس میں تینوں رہنماؤں نے خطے کے ممالک کے درمیان بڑھتے ہوئے تعلقات کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا اور اقتصادی، سلامتی، توانائی، تجارتی اور صنعتی شعبوں میں باہمی تعلقات کی ترقی پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے اس راستے کو جاری رکھنے پر اپنے پختہ عزم کا اظہار کیا ہے. ناظرین، اس پہ بات کرتے ہیں، اور ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے ڈاکٹر حامد خان المشرقی صاحب نے، ماہر بین الاقوامی امور ہیں. ان سے میں چاہتی ہوں آپ لوگ اجازت دیں تو ہم آغاز کر لیتے ہیں اس کا. ڈاکٹر صاحب، مجھے ذرا یہ اس کی سگنیفیکنس کے حوالے سے بتا دیجیے گا. یہ 7واں سربراہی اجلاس ہے جو ہوا ہے آستانہ پیس پروسیس کے تحت. شام کے حالات کی بات کی جا رہی ہے، وہاں پر حالات کیسے بہتر ہو سکتے ہیں، جو دیگر چیزیں ہیں وہ بھی اس میں ڈسکشن کا حصہ رہی ہیں. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس اجلاس کو؟ جی بہت شکریہ ناہید. بات یہ ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، سگنیفیکنس ہے اس کی، نہ صرف شام کے حالات کے تناظر میں، اس کے علاوہ جو ایک سب سے اہم ایشو ہے وہ یہ کہ جو یوکرائن رشیا کی جو جنگ چل رہی ہے اس اجلاس میں اس کی بھی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ اس کے اندر جب جو جنوبی شام ہے اس کے اوپر رشیا نے اپنا کنٹرول کچھ کم کیا کیونکہ وہ یوکرائن کی جنگ پہ کنسنٹریٹ کر رہے ہیں. دوسری جانب یہ ہے کہ ترکی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جو ساؤدرن سیریا ہے اس کے اوپر اپنا مزید اٹیک بھی کر سکتے ہیں، کچھ اور کنٹرول بھی کر سکتے ہیں. اور تیسری بات یہ کہ آپ اس کے اندر ایران اور رشیا، یہ دو وہ ممالک ہیں جن کے اوپر بہت زیادہ یونائٹڈ نیشن اور امریکہ کی طرف سے پابندیاں لگی ہوئی ہیں، جس کو یہ مل کر اس کو کاؤنٹر کرنا چاہ رہے ہیں، اس کا مقابلہ کرنا چاہ رہے ہیں. ترکی نے واضح طور پر کہا ہے کہ ایران کے اوپر بھی بیجا پابندیاں لگائی گئیں، اور اب جو رشیا پر پابندیاں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، ان کی انٹینسٹی بہت زیادہ ہے. تو ایکچولی اگر آپ اس صورتحال کو دیکھیں تو ان 3 ممالک کے باہمی مفادات کے اختلافات کے باوجود، یعنی ترکی اور رشیا کے کئی جو معاملات ہیں وہ ایک دوسرے سے متصادم ہیں، لیکن چونکہ اب ورلڈ سینیریو چینج ہو رہا ہے اس لیے ان 3 ممالک کا اس اجلاس کی بڑی اہمیت ہے اس تناظر میں کہ یورپ ایک طرف اکٹھا ہوا ہے، ویسٹرن امریکہ اور کینیڈا اور دوسری ویسٹرن کنٹریز ایک اور انداز میں اکٹھے ہیں. تو رشیا نے اور ترکی نے مل کر یہ دنیا کو پیغام دیا ہے کہ جی چونکہ آئل کی 60% سے زیادہ جو کنٹرول ہے وہ ایران اور رشیا کے پاس ہے، تو اب یہ پیغام اگر وہ کوئی مشترکہ اسٹریٹجی بنائیں گے تو پوری دنیا کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا روس اور ایران پر پابندیوں سے ان کو کچھ حاصل بھی ہو رہا ہے یا یہ پوری دنیا میں انفلیشن اور افراط زر کا باعث بنے گی. ٹھیک ہے.
اچھا صافی صاحب، آپ کی کیا رائے ہے اس اجلاس کے حوالے سے؟ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ موقف مختلف ہے اس میں، ترکی کا، رشیا کا اور پھر ایران کا سٹانس مختلف ہے، تو اس سارے سینیریو میں کتنا اہم ہو سکتا ہے یہ سب؟ دیکھیے یہ ایکٹیویٹی تو بذات خود ایک بڑی ایکٹیویٹی ہے، 7واں سیشن ہے سیریا کے حوالے سے، جو یہ 3 ممالک ہے وقتاً فوقتاً اس قسم کے اجلاس منعقد کرتے رہے ہیں، لیکن اس کی اہمیت اس وقت زیادہ بڑی ہے جب روسی صدر پہلی دفعہ یوکرین پہ حملہ کے بعد تہران میں موجود ہے۔ یہ اپنے ملک سے اس بڑے جو ایک واقعہ ہے اس کے بعد روسی صدر ولادیمیر پوٹن نکلے ہیں، اور ان کی ایرانی قیادت کے ساتھ ساتھ ترک صدر سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہے، تو یہ اس تناظر میں انتہائی اہم ہے۔ ایک جانب شام کا مسئلہ جو دنیا کے لیے، مڈل ایسٹ کے لیے اور پوری دنیا کے لیے ایک اہم مسئلہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ اب یوکرین کے مسئلے نے بھی پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لینا شروع کر دیا۔ مغربی دنیا تو ڈے فرسٹ سے یوکرین پر روسی حملے کے بعد متاثر ہوا تھا، لیکن اب یہ باقی دنیا جو ہے، مڈل ایسٹ اور اس کے بعد ایشیا تک اس کے اثرات اور ہیٹ جو ہے محسوس ہو رہا ہے۔ تو اس تناظر میں انتہائی اہم یہ ایکٹیویٹی ہے۔ شام کے حوالے سے بھی اہم فیصلے ہوئے ہیں۔ بشار الاسد صاحب جو ہے وہ ترکی سے ان کی اپنی شکایتیں ہیں، اور ترک مفادات جو ہے شام میں وہ ایک دوراہے پہ ہیں، اور ایران اور روس جو ہے وہ کچھ دوسرے سائڈ پہ ہیں۔ تو یہ ایک عجیب سی صورتحال ہے کہ یہ دنیا میں جو مختلف بلاکس ہیں، ان بلاکس کے بیچ میں بھی ان کے مفادات میں ٹکراؤ ہے۔ شام کے معاملے پر روس جو ہے وہ امریکہ کا ہم نوا ہے، اور اسی معاملے پر ایران اور روس جو ہے وہ ایک دوسرے کے ہم نوا ہے۔ آج بھی جب ملاقاتیں ہوئی ہے روسی صدر کی، اور پھر اس کے بعد جو روحانی پیشوا ہے ایران کے، جب اردوغان ان سے ملے، تو میڈیا رپورٹ سے اس میں یہ مینشنڈ ہے کہ ایران نے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے، اور ترکی کو کہا ہے کہ وہ بشار الاسد کے حوالے سے اپنی پالیسیوں پہ نظر ثانی کرے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ رپورٹیں بھی آئی کہ ترکی بدستور بضد ہے، اور اپنی سرحد کے قریب شام کے ساتھ کوئی 30 کلومیٹر کا ایک سیف زون بنانے کے لیے کوشاں ہے۔ تو یہ پوری صورتحال ہے۔ اس کانفرنس کو وقت کے میں اختصار کی وجہ سے، کمی کی وجہ سے میں اگر یہ کہوں کہ ایک تو شام کے معاملے کو جس طریقے سے ڈسکس کیا گیا اس کی بہت اہمیت ہے، پھر یوکرائن میں جو جنگ جاری ہے اس میں یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور اس سے زیادہ جو ہے جو ورلڈ وائڈ فوڈ سیکیورٹی ہے، اور جو آئل کی جو سپلائی میں جو ایک تعطل آیا ہے، انرجی کے سپلائی میں جو تعطل آیا ہے، ان 3 اہم آسپیکٹس ہے اس پورے سرگرمی کا۔ اور آپ جانتی ہیں کہ روس اور ایران نے پہلی دفعہ $40 ارب کے معاہدے کیے ہیں۔ اس سے پہلے روس اور ایران کے درمیان صرف $4 ارب کا وہ کاروبار ہوتا رہا۔ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی طرف وہ لوگ گئے ہیں، اور ترکی کو بھی اس لیے اس میں انوالو کیا گیا ہے کہ بحیرہ اسود کے ذریعے دنیا اور روس چاہتا ہے کہ یوکرین میں موجود جو غذائی اجناس ہے، اسپیشلی گندم کی سپلائی، اس کے لیے ایک رستہ بن جائے، ایک چین بن جائے۔ تو اس پورے تناظر میں انتہائی اہمیت کے حامل ایک ایکٹیویٹی ہے۔ اور اس میں ایک چھوٹی سی بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جب EU روس سے اور ایران سے، روس سے بلکہ خاص طور پر پیٹرولیم اور تیل خرید سکتا ہے، تو پھر پاکستان جو ہے جو شدید انرجی کرائسس سے دوچار ہے، ان کو بھی اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک مناسب خارجہ پالیسی کے تحت روس اور چین کے ساتھ کم از کم انرجی سیکٹر میں تعاون کو بڑھانا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ہمایوں خان صاحب، جن چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے صافی صاحب نے، اور ڈاکٹر صاحب جو بات کر رہے ہیں، فوڈ سیکیورٹی اور جو اس وقت سارا ہم کرائسس دیکھ رہے ہیں، شام کا مسئلہ ہے، یوکرین کی جنگ ہے، ان تمام تر چیزوں کے حوالے سے بات ہو سکتی ہے۔ اب اگر ہم یہ دیکھیں امریکہ کے حوالے سے، یہاں یہ بھی کہا گیا کہ شام سمیت ریجن میں جتنے مسائل ہیں، حالات خراب ہیں، اس کا ذمہ دار امریکہ اور ان کی فورسز ہیں، وہی ہیں۔ تو اس میں کچھ ہمیں پہلے تو ایک ڈویژن ان میں خود موجود ہے ان ممالک میں جو اس اجلاس میں شریک ہیں، اور اس کے بعد پھر امریکہ کے لیے جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، تو اس کا کیا امپیکٹ آپ کو نظر آتا ہے؟ دیکھیں جو دنیا کے بلاکس ہیں، جس طرح صافی صاحب کہہ رہے تھے،
وہ بیسڈ آن دیئر اون انٹرسٹ ہوتے ہیں. یہ جیو پولیٹیکل بلاکس ہیں, اس میں کوئی بھی ملک جو ہے جب کسی بلاک کا حصہ بنتا ہے تو اس کو اس بلاک سے کچھ فائدہ ہوتا ہے اور کچھ اپنی سوورینٹی ان ٹرمز آف انٹرسٹ اس کو لیٹ گو کرنے پڑتے ہیں. یہ بھی اسی طرح کا ایک پروسیس ہے جو کہ 2017 میں سٹارٹ ہوا اور اس کا یہ 7th وہ پروسیس ہے. اس کی اہمیت کا ڈاکٹر صاحب نے بتایا, صافی صاحب نے بڑا سیر حاصل اس پہ بتایا کہ کیا اس کی نوعیت اور جو 3-4 پوائنٹس انہوں نے ریز کیے. اس کے علاوہ پریزیڈنٹ پوٹن کا اس وقت ایران کے اندر آنا, اس کی جیو پولیٹیکل سگنیفیکنس بھی بڑی ہے. ایک ایران کے پوائنٹ آف ویو سے جو کہ ایک انٹرنیشنل آئسولیشن کا شکار تھا بڑے عرصے سے, اور یہ جو دورہ ہے, یہ جو سمٹ ہے, ٹرائکا سمٹ جس کو آپ کہہ لیں, یہ اس وقت ہو رہا ہے جب پریزیڈنٹ بائیڈن اسرائیل اور سعودی عرب کا ٹرپ کر کے ابھی یہاں سے واپس گئے ہیں 3-4 دن پہلے. تو یہ بیسکلی ایک یو ایس بیکڈ گلف عرب اسرائیلی بلاک جو ہے, جو ایران سمجھ رہا ہے کہ وہ بیلنس آف پاور مڈل ایسٹ میں چینج ہو رہی ہے, یہ اس کے تناظر میں بھی بڑھا ہے کیونکہ رشین پریزیڈنٹ کی اور ایرانی سپریم لیڈر کی بھی اور ایرانی پریزیڈنٹ کی بھی گفتگو ہوئی. پھر آئل کا ایک بڑا ایشو تھا جو کہ ایرانین آئل ہے, وہ بڑے عرصے سے چائنا خرید رہا تھا جب سے اس کے اوپر سینکشنز 2018 سے لگائی گئی تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے. اب جب ان حالات میں یوکرین کے اوپر واقع ہوا تو وہ رشیا اپنا وہ آئل چائنا کو بیچ رہا ہے ایٹ اے ویری لوور پرائز. ایک یہ بڑا ایشو اہم تھا. اس کے علاوہ ایران کی یہ کوشش ہے کہ کسی طرح جو کہ جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن تھا جو 2015 میں بنایا گیا تھا, جو اس کے نیوکلیر ویپن کے نتیجے میں جو پری سٹاکس ہوئی تھیں, وہ 2018 میں امریکہ نے یونیلیٹرلی پل آؤٹ کر لیا اور اب اس پہ پھر دوبارہ سے نیگوسیشن ہو رہی ہیں. تو ایران کی ایک خواہش یہ بھی ہوگی کہ رشیا, چائنا یا اس بلاک کے ساتھ رہ کے وہ امریکہ کو پریشرائز کرے کہ وہ جو پیس ٹاکس تھیں نیوکلیر سے ریلیٹڈ جو ہو رہی تھیں اس کو دوبارہ ریوائیو کرے اور اس کے اوپر جو سینکشنز ہیں وہ کم کرے. جہاں تک ٹرکی کا معاملہ ہے, واقعی اس میں درست ہے کہ ٹرکی کے اپنے انٹرسٹ ہیں. جو ناردرن سیریا ہے وہاں پہ کرڈش فورسز ہیں جو کہ ہمیشہ سے سیپریٹسٹ فورسز رہی ہیں ٹرکی کے خلاف. تو ٹرکی چاہتا ہے, ابھی بھی ٹرکی نے, اس طرح صافی صاحب نے کہا, وہاں پہ آلریڈی ایک 30 کلومیٹر کا سیف زون ہے. ٹرکی چاہتا ہے کہ وہاں پہ ملٹری آپریشن کر کے اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے تاکہ وہ جو ٹیررسٹ فورسز ہیں جو کہ وائی پی جی ملیشیا ہے جو کہ اس وقت امریکن بیک ایس ڈی ایف فورسز ہیں, ان کے ساتھ مل کے وہ اسلامک اسٹیٹ کے خلاف لڑ رہے ہیں. تو ٹرکی کا کوئی بھی ایکشن اگر اس طرح کا ہو جس پہ دونوں صدور نے ان کو منع کیا کہ آپ کم کریں, لیکن ٹرکی کے اپنے انٹرسٹ ہے, تو میرا خیال ہے آئندہ آنے والے وقت میں دیکھا جائے گا کہ یہ سمٹ کس حد تک کامیاب ہوتا ہے کہ آپ اس وقت سیریا کے مسائل کو ٹرائلیٹرلی جو ہے وہ کریں, کیونکہ دنیا کے اور بہت سارے ممالک اس کے اندر ہیں. ٹھیک ہے. جو یوکرین کا معاملہ ہے اس پہ بھی کچھ گفتگو ہوئی اور وہ بڑی اچھی وہ ہوئی. اس میں اگلے ہفتے جو ہے وہ اگریمنٹ سائن ہونا ہے جو ٹرکی نے میڈیٹ کروایا ہے, جو بلیک سی کے تھرو وایا ٹرکی اس کی جو گرین کی جو وہ سپلائی ہے وہ شروع ہو جائے گی. تو ٹرکی, رشیا اور یوکرین اور یونائٹڈ نیشن, تو موسٹ لائکلی نیکسٹ ویک میں یہ اگریمنٹ سائن ہو جائے گا جو کہ خوش آئند بات ہوگی. اور روس چاہتا ہے کہ ایران سے ڈرون ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی ان کو بہت ڈیسپریٹلی, روس جو ہے یوکرین میں امریکی اسلحے کے سامنے کچھ محاذوں پہ بے بس ہے, تو ایران کے پاس بہت اچھی ڈرون ٹیکنالوجی ہے. تو اس پہ بھی دنیا دیکھ رہی ہے کہ روس اور ایران کے درمیان اس مد میں کیا کوآپریشن ہوتی ہے, تو یہ بھی بہت اہم ہے پوری دنیا کے لیے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اب وقت بالکل کم ہے, میں چاہتی ہوں کہ اس کو سم اپ کر دیتے ہیں. لاسٹ کامنٹ آپ کر دیجیے گا سر. میں صرف اس میں یہ کہوں گا کہ ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے جو ابھی ہم ڈسکس کرنا چاہیں گے, وہ یہ کہ دیکھیں ایک طرف نیٹو کے اندر فن لینڈ اور سویڈن جانا چاہ رہے ہیں اور رشیا یہ چاہتا ہے کہ ترکی اپنا انفلوئنس یوز کرے, اور اگر ترکی چاہے, کیونکہ نیٹو کے اندر شامل ہونے کے لیے ترکی کی رضامندی بھی ضروری ہے, تو اگر ترکی اس معاملے میں رشیا کا ساتھ دے دیتا ہے تو وہ سارا سینیریو چینج ہو جاتا ہے. تو اس وقت تمام جو بڑے ممالک ہیں وہ یہ جو بلاکس بن رہے ہیں اس کے اندر ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کی جو اس وقت اسٹریٹجک میٹر چل رہے ہیں, یہ بڑی کریٹیکل سچویشن ہے. فوڈ کرائسس, آئل کرائسس اور یہ نیٹو کرائسس, یہ سارے ساتھ مل کر نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ جو ملک جن پہ پابندیاں لگی ہیں, یہ اور ٹرکی اور خطے میں پاکستان, یہ مل کر ایک بہت بڑا انفلوئنشل بلاک بنا سکتے ہیں. ایک آئیڈیل اپرچونٹی ہے, اس کو لینا چاہیے. اور جنگ کو ہم پاکستان کیا ساری دنیا کے ممالک کنڈیم کرتے ہیں. رشیا اور یوکرائن کی جنگ تو ختم ہونی چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کی غیر مساوی جو پابندیاں ہیں اس کا بھی خاتمہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر حامد خان المشرقی صاحب ہمارے ساتھ, رشید صافی صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے, ہمایوں خان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, اجازت دیجیے, اگلے ہفتے انشاءاللہ اب دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.